अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित कहते हैं और इनका वेद को सच्चा कहने का और ये कहना कभी कुरान में जो साइंस है वो भी वेद से ली गई है या दूसरे रिलीजन वाले भी वेद से इल्म को, नॉलेज को, साइंस को वगैरह को लेते हैं। पॉइंट मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ कि देखो, किसी भी मजहबी किताब के अंदर जो बात लिखी हुई है, अगर वो खुद गॉड कह रहा है, अल्लाह कह रहा है या ईश्वर कह रहा है, उसको माना जाता है साइंस। या इसी तरह हमारे यहाँ हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, वो उसको हम साइंस कहते हैं क्योंकि वो भी वही है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि कुरान पाक में वमा यंतिकु अनिल हवा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं बोलते। अब वेद, गीता या बाइबल है या यहूदियों की किताब में जो किताब बातें, वर्ड्स अल्लाह के नहीं है और लोगों के लिखे हुए हैं, उसको आप कैसे मजहबी किताब कहेंगे? यही बातें सारी ये बयान कर रहे हैं, हम भी बयान करेंगे। ये 16 मिनट पे मैं इंशाल्लाह इसको बयान करूंगा, आखिर में भी बयान करूंगा कुरान कितना साइंस है और वो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से, और जो बातें वेद गीता में है वो कितना साइंस है और डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से है या नहीं, या लोगों की लिखी हुई हैं। इसको देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो साइंस कुरान से खोली है ना, ओहो कमाल हो गया। आइए देखते हैं। जाते हैं। जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, सुना है, मैंने ये सुना है कि बचपन में आप उतना पढ़ाई कर नहीं पाए थे, कुछ कठिनाइयां रही थी, लेकिन फिर आपने ज्ञान की प्राप्ति कहां से की? हमारे वेद ना ज्ञान के भंडार हैं जी। हमारे पुराण, हमारी भगवत गीता ज्ञान के भंडार हैं। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। आप ज्ञान उठाना चाहिए। कहाँ से ज्ञान? आज पूरी दुनिया कहाँ से सीख रही है? आप देख लीजिए, दुनिया के हर कोने में वैज्ञानिक साइंटिस्ट वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं और किसी पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा। कुरान बाइबल पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा, सब वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वेद ही वो ज्ञान का भंडार है। एक ज़माना था जब पूरी दुनिया पढ़ने के लिए भारत आया करती थी। नालंदा में आग क्यों लगवाई? क्यों जलाया गया? क्यों पुस्तकालय जलाया गया? महीनों तक आग पुस्तकों को जलाती रही, क्योंकि भारत का ज्ञान इतना था कि पूरी दुनिया यहाँ सीखने आती थी। फिर हुआ क्या? कुछ जला दिया गया, कुछ चोरी कर ली गई। तो हमें लगा कि अरे ज्ञान उनके पास पहुँच गया। अब देखिए, थोड़ी सी ज्ञान की बात मैं आपको बताऊँ। जी बिल्कुल। 1950 में लगभग पहली सैटेलाइट छोड़ी गई। उसके पहले कोई सैटेलाइट किसी देश के पास नहीं थी। अभी कितना साल हुआ? 1950 बहुत दूरी नहीं है आज के हिसाब से देखा जाए, लेकिन आज के 100 साल पहले, 200 साल पुराना हमारे भारत का पंचांग उठाइए, तो पंचांग में आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा और कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। जब सैटेलाइट नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनि यहाँ बैठ कर के सूर्य और चंद्रमा की गति यहीं से निकाल लेते थे और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में बता देते थे। तो ये साइंस नहीं था, बिल्कुल ये विज्ञान नहीं था। हमारे विज्ञान में, हमारे यहाँ सोचिए, कोई कैलकुलेटर नहीं था उस समय पे, नहीं था। उस समय पर पृथ्वी में कब हमें चंद्रमा, चांद का ग्रहण दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखेगा, किस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, किस क्षेत्र में कम होगा, ये भी पंचांग 20 रुपए का आप खरीद के ले आइए। उस पंचांग में सब कुछ मेंशन था। आज के 100 साल पहले, जब विज्ञान का कोई नाम नहीं जानता था, जब बैलगाड़ी का ज़माना था, और बैलगाड़ी के ज़माने के पहले भी आप देखेंगे तो भगवान श्री राम प्रकट भये तो तिथि लिखी ना दिन के 12 बजे, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। तो लिखा है ना कि दिन के 12 बजे। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य दिया जी, तो क्या आर्यभट्ट के पहले गिनती 10 के बाद 11 नहीं था, 12 नहीं था? यदि नहीं था तो हमारे यहाँ एकादशी का व्रत तो लोग हजारों सालों से रख रहे हैं। बातें बहुत निराली है आपकी। हैं? पॉइंट वाली बात कर जाते हो बातों बातों में। तो पढ़ते हैं ना, इसलिए पॉइंट वाली बात करते हैं। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना
لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب SIGNS۔ یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب۔ اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں۔ سائنٹیفک ہائپوتھیسز، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time scientific hypothesis theories take U-turns۔ یہ سائنس کے نظریے جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا، سائنس کے حقائق کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں۔ 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس۔ اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا۔ اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سیپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ۔ اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتہ چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا۔ اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان۔ اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا، انگلش میں کہتے ہیں گیس۔ لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم۔ دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے۔ جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔
इंसान पहले समझते थे कि ज़मीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने ये साबित किया कि दुनिया बैज़वी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 when he sailed around the earth, जब समुंदर पे सफ़र किए दुनिया के गोल, सर फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैज़वी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में सूरा नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजु लैला फिन नहारी व युलीजु नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़्ज़ुमर में सूरा नंबर 39 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज़ है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, अ पर्सन कॉइल्स द टर्बन ऑन द हेड, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो ये मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में सूरा नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को फैलाया बिछौना जैसे। दहाहा की एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज़ धुइया से, जिसके मानी है बैज़ा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैज़वी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से फ्रॉम द पोल्स इट इज़ फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्ज़ी बैज़वी। और ये लफ्ज़ जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैज़े के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैज़े के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैज़ा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्ज़ी बैज़वी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये ज़मीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप अर्ज़ी बैज़वी शक्ल में है। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी हैं कि सूरज की रोशनी खुद की है,
اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور. منیر مینس بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ. آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے. اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں. پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ. اور یہ لوگ 2 صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے. 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ. اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ their own axis. اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، وہ چکر لگا رہے ہیں، دے آر ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے. لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن بنایا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون. قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے. اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سباہ کر رہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے. اگر میں کہوں گا کوئی سباہ کر رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے، فار اے سیلیسٹل باڈی، اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے. تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے. پنڈت انیرودھاچاریہ کا پہلا اعتراض کہ اس نے کہا کہ وید علم کا خزانہ ہے، اس میں بہت گیان ہے، اسلام اس کا کیا جواب دے گا کہ بھئی آپ جو باتیں کر رہے ہو بس آپ ہی سچے ہو،
چائنا تو آپ سے آگے نکل گیا، بچے پیدا کرنے میں بھی اور علم میں بھی، تجارت میں بھی۔ اسلام مانتا ہے کہ علم کا اصل منبع اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ أَسْمَاءَ علم آدم الاسماء کلھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 31، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ علم کی ابتدا اسلام سے ہوئی۔ وید میں بھی اگر کوئی سچائی ہے تو وہ وہی ہے جو توحید اور وحی سے مطابقت رکھتی ہو، یعنی قرآن اور حدیث سے۔ اگر وید میں شرک ہو تو وہ علم نہیں، وہ تو جہالت ہے۔ تو وید میں تو شرک، میرے خیال سے وید میں مورتی پوجا ہے ہی نہیں۔ آگے چلیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وید میں مورتی پوجا شرک نہیں ہے، اور یہ پنڈتوں کی گھڑی ہوئی چیز ہے جس میں دنیا تباہ و برباد ہوگی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی گئی۔ دوسرا اعتراض یہ تھا انیرودھاچاریہ کا کہ پہلے پوری دنیا ہندوستان سے علم لینے آتی تھی، اسلام اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ جواب: اسلام مانتا ہے کہ علم جہاں بھی ہو لیا جا سکتا ہے، مگر سچا علم وہی ہے جو آخرت کی رہنمائی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فأینما وجدها فهو احق بها، ترمذی شریف حدیث نمبر 2687، یعنی دانائی مومن کی گمشدہ دولت ہے، یعنی سائنس، عقل مندی، علم جہاں بھی ملے وہی اس کا حقدار رہے، یعنی مومن۔ ہاں اگر علم کے ساتھ توحید نہ ہو تو وہ علم فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بس انیرودھاچاریہ صاحب سمجھیں اس بات کو، آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، ایشور کو جو خالق کائنات ہیں، آپ نے لوگوں کو پتھروں کے پیچھے لگا دیا ہے۔ مانو یار، اس بات کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ اب اس میں ایک اور بات میں عرض کروں آپ کو، انیرودھاچاریہ صاحب، ایک بات میں آپ کو مزید عرض کرتا چاہوں۔ ہمارے پاس آپ نے کہا ہمارے پاس 200-300 سال پرانا پنچانگ تھا، اس وقت کوئی کیلکولیٹر نہیں تھا، تو یہ وید کی سچائی کا ثبوت ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سچی بات ہے نہیں۔ اسلام نے چاند کے حساب سے کیلنڈر بنایا جو آج بھی جاری ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، سورہ یونس آیت نمبر 5، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے سورج کو روشنی کے لیے بنایا اور چاند کو بھی روشنی کے لیے بنایا، اور ان دونوں کے تاریخیں طے کرنے کے لیے غروب اور طلوع ہونے کی جگہ مقرر کر دیں پورے سال کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسلامی کیلنڈر اللہ کا بنایا ہوا ہے، یاد رکھنا، نہ کہ انسان کا۔ پنجانگ اگر فلکیاتی حساب رکھتا ہے تو یہ علم اللہ کی طرف سے ہے، مگر وید کا مطلب حق ہونا نہیں ہے کہ یہ وید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے فلاں فلاں فلاں، کیونکہ شرک اور خدا کے بیٹے جیسے عقائد اس میں موجود ہیں۔ وید کے اندر شرک اور خدا کے جیسے عقائد، تو یہ تو انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے لکھے ہوئے نہیں ہیں سر۔ یہی فرق ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ وید کو ویدوں کو شرک سے پاک کر دیتے ہیں اور اللہ کا بیٹا کسی مخلوق کو نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں، اور اس کا بیٹا نہیں، اس کا باپ نہیں، اور اس جیسا کوئی نہیں، تو بس یہی بات اسلام سے مطابقت رکھتی ہے، اور اس بات کو ہم وید میں جو لکھی ہوئی ہے سچا مانیں گے جی۔ اور جس بات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے یا خدا کا جو وہ مورتی پوجا ہے، نعوذ باللہ شرک ہے، تو وہ وید سچا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اعتراض نمبر 4، آریہ بھٹ نے صفر ایجاد کیا، اسلام اسے کیسے غلط ثابت کر سکتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صفر غلط ہے، بلکہ مسلمان علماء جیسے الخوارزمی نے صفر کو عالمی سطح پر ریاضی میں شامل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ شونیہ دیا آریہ بھٹ نے، ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے الخوارزمی ایک شخص ہیں جو میتھ کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے میتھ میں شامل کیا اس کو۔ آپ کہتے ہیں ایجاد کیا، ہم کہتے ہیں شامل کیا۔ ٹھیک ہے، کتاب مختصر فی صاحب فلاں 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 الخوارزمی۔ صفر کا تصور عرب کے ذریعے یورپ میں پہنچا۔ آریہ بھٹ نے شاید پہلا تصور دیا، مگر سائنسی ترقی اسلامی گولڈن ایج میں ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ سائنس نے اسلام سے بہت کچھ لیا ہے، اور وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں اللہ کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے نہیں۔ اچھا، نالندہ میں علم جلایا گیا، مسلمان آئے اور چوری کر کے لے گئے۔ جواب: تاریخی طور پر نالندہ پر حملے کی تفصیلات غیر متفق ہیں۔ یہ بات ثابت نہیں کہ تمام کتابیں مسلمانوں نے جلائیں۔ مسلمانوں کا مقصد علم جلانا نہیں تھا بلکہ اسلام پھیلانا تھا۔ اگر چوری علم کی ہوتی تو مسلمان سائنس، طب، فلکیات میں دنیا کے استاذ نہ ہوتے۔ وہ بھی اپنی جگہ پہ استاذ ہیں کیونکہ ان کے پاس علم تو قرآن و حدیث سے تھا۔ ادھر سے چوری کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی کتابیں، ابن سینا القانون فی الطب، رازی الحاوی، البرونی تحقیق ما للہند، یعنی مسلمانوں نے خود ہندو فلسفہ کا مطالعہ کیا، وہاں سے نالج لیا، تو یہ ٹھیک ہے۔
چوری نہیں کیا، نہ ہی کتابیں اس لیے جلائیں۔ آگے آپ نے کہا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان ایک ساتھ تھے پھر الگ کیے گئے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دلیل دی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وید کو سچا ثابت نہیں کیا، غلط بھی ثابت نہیں کیا۔ یہ بات میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وید میں ایسی بات ہے جو قرآن میں ہے؟ تو جواب یہ ہے، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، سورہ انبیاء نمبر 30، کہ کافروں نے یعنی غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان دونوں اکٹھے چپکے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا، اور آج تک سائنس کہہ رہی ہے کہ آہستہ 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 پیچھے جا رہے ہیں۔ سورہ انبیاء 30۔ یہ آیت بنگ بینگ کے سائنسی نظریے سے مطابقت رکھتی ہے، اگر وید میں ہے تو ثابت کریں، مگر یہ نظریہ جدید ہے اور قرآن میں 1400 سال پہلے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی وحی الہی ہے اور وید میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آگے چاند کی روشنی ریفلیکٹڈ ہے، قرآن میں کہا گیا وید میں بھی اگر ہے تو دونوں سچے ہیں۔ ہاں اب کیا گیا، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، سورہ نور آیت نمبر 16۔ اب عربی میں نور یعنی منعکس روشنی، سراج یعنی اپنی روشنی سے دینے والا، یہ جدید سائنسی حقیقت ہے، سائنس بھی مانتی ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وید اگر کہتا ہے کہ چاند اپنی روشنی دیتا ہے تو وہ غلط ہے، اگر وید میں وضاحت ہی نہیں تو قرآن کی تفصیل اس پر غالب ہے۔ لہٰذا آپ بتائیے کہ کیا وید میں اس کی وضاحت ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب قرآنک سائنس کو بیان کر رہے ہیں، کیا وہ سائنس وید میں ہے؟ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو وید میں ہے یا نہیں ہے۔ کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے، جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا۔ آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے، اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں، کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی۔ The sun cannot outstrip the moon, neither can night catch up with the day. کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے محور پہ گردش کر رہے۔ اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے، جو ریولیوشن کا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ علیحدہ ہے، اسی لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو اے کیمیکل ریئیکشن، یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا۔ لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے، اور کروڑوں سال کے بعد یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہوگا۔ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ۔ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں مستقر کے معنی، کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس۔ ان دا ہرکولینز الفا لائرا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ، قرآن میں لکھا ہے مستقر، مقرر جگہ کی طرف۔ سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے، مقرر جگہ اور مقرر وقت، دونوں الحمدللہ صحیح ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رعد میں بھی ہے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31
آیت نمبر 29 اور سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ چھت، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیز مٹ جائیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، a protected ceiling, a canopy well guarded۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، جو سائنسدان نے حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کہا کہ یہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹڈ سیلنگ۔ جب میں اسکول میں تھا تقریباً 28 سال پہلے، میں نے سائنس میں سیکھا تھا دیر آر 3 ٹائپس آف میٹر، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس۔ 3 قسم کے مادہ تھے، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 مادہ، 3 اسٹیٹس آف میٹر کے علاوہ اور بھی ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائز ایسٹرونومیکل سسٹمز کے باہر، آرگنائز فلکیات کے باہر خلا تھا، ویکیوم تھا۔ آج سائنس کہتی ہے کیا انٹرسٹیلر اسپیس، سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے، برجز آف میٹر ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں پلازما، جسے سائنسداں کہتے ہیں 4th اسٹیٹ آف میٹر، 4تھی قسم مادے کی آج سائنسداں کہتے ہیں پلازما ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں 59 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائیں۔ مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے۔ آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل، برجز آف میٹر، کہتی ہے پلازما ہے، 4th اسٹیٹ آف میٹر۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85 میں، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 میں، سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 3 میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں، ٹاکنگ اباؤٹ the 4th اسٹیٹ آف میٹر، پلازما۔ ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام ایڈوین ہبل ہے، اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، the universe is expanding۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی، عربی لفظ مؤسیونا، پھیلنا۔ اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے، our universe is expanding۔ کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے، جو کرٹکس آف اسلام یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں، نتھنگ گریٹ، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے، کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے، لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے، تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا، نہ کہ الٹا۔ اب ہم ذکر کریں گے طبیعت کا۔ طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس۔ اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم، اور 23 صدی پہلے گریکس، پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس، ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا، ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں، اور کہا
کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم، مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ. عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ. اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹ آف میٹر ہیونگ دا کیریکٹرسٹکس آف دا ایلیمنٹ. ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے، لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز. قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ پرانی کتاب ہے. ذرے کا ذکر ہے ابھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. قرآن میں ذرے کا ذکر ہے لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے، جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے. اور یہ انفارمیشن، یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے. قرآن پرانی کتاب نہیں بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے. اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں. ناظرین گرامی، بہت کچھ ہے قرآن پاک میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر بیان کر دیا ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی وید کا جو انہوں نے دعویٰ کیا شروع میں، انیرودھاچاریہ پنڈت نے وید کا کہا کہ وید بھانڈار ہے، تو کیا جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے اور وہ سائنس کہتی ہے کہ قرآن میں یہ ہے، کیا وہ وید میں ہے؟ اگر وید میں ہے تو بھائی اسلام پہ کیسے آؤ؟ اگر وید میں نہیں ہے تو پھر اسلام پہ کیسے آؤ؟ یہ باتیں ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. کیا وید میں چاند کی روشنی کا منعکس ہونے کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ سن لیں آپ، بڑی زبردست بات ہے. جی ہاں، رگ وید میں چاند کی روشنی کے سورج سے منعکس ہونے کا ذکر ملتا ہے. رگ وید کے منترا نمبر 1.84.15 یعنی 15. ابھی اس کو کیسے آگے پڑھنا ہے آپ ہندو اس کو سمجھ سکتے ہیں. کہا گیا ہے کہ عقل مند شخص سورج کی پوشیدہ کرن کو چاند کے گھر میں پہچانتا ہے، یعنی چاند اپنی روشنی سورج سے مستعار لیتا ہے، تو ریفلیکشن کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہم کہیں گے کہ بھائی اگر وید میں یہ ذکر موجود ہے تو ہندو کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت کیسے دی جائے گی؟ اگرچہ ویدوں میں بعض سائنسی حقائق کا ذکر ہے، لیکن اسلام کی دعوت کا بنیادی محور توحید ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ قل هو اللہ، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے. ساری سورہ ہندو بھائیوں کو یہ سمجھایا جائے گا کہ اگرچہ ویدوں میں بعض حقائق موجود ہیں لیکن مکمل اور محفوظ ہدایت قرآن پاک میں ہے جو توحید کی تعلیم دیتا ہے اور شرک سے منع کرتا ہے. تو مشرک کو بڑے بڑے بت بنا کے رکھیں. پہلا ڈیفرنس ہمارا آپ کا یہ جا رہا ہے. بھائیو، دوستو، بزرگو، وید میں اگر یہ باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں، سائنس بھی ان کی تحقیق کرتی ہے، پھر آپ کو شرک چھوڑنا ہوگا. پھر ہم اور آپ ایک جگہ پہ آ جائیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. آگے رگ وید میں سورج اور دیگر سیاروں کی حرکت کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ رگ وید 10.149.1 میں کہا گیا ہے کہ سورج نے زمین اور دیگر سیاروں کی کشش کے ذریعے باندھ رکھا ہے اور انہیں اپنے گرد گھماتا ہے، جیسے کوئی تربیت یافتہ گھوڑوں کا لگام ہے سے اپنے آپ کے گرد جو ہے وہ گھماتا ہے
تاہم قرآن میں سورج اور چاند کے مخصوص مداروں میں حرکت کا ذکر ملتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہیں اور سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 40. تو اگر وید میں بعض سائنسی حقائق کا ذکر نہیں ملتا تو یہ واضح کیا جائے کہ قرآن نہ صرف سائنسی حقائق بیان کرتا ہے بلکہ مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح کرنے کے لیے ہے. سورہ نحل آیت نمبر 89. ہندو بھائیوں کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں جو مکمل اور محفوظ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کی تعلیمات پر غور کریں جو انسانیت کی فلاح اور نجات کا راستہ ہے. پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو وید میں ہے وہ قرآن میں ہے، سائنس اس کو پروف کرتی ہے، لہٰذا ایک فرق ہے وہ ہے شرک کا. آگے آتے ہیں. کیا وید میں آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا گیا ہے؟ ویدوں میں آسمان کو دیوتا دیاوس پتا ٹھیک ہے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو آسمان کے دیوتا ہیں. تاہم ویدوں میں آسمان کو محفوظ چھت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے، قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. قرآن پاک میں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا مگر وہ اس کی نشانیاں سے منہ موڑتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 32 جو کہ ذاکر نائک نے بیان کی ہے. اب یہاں ہندو بھائیوں کو یہ بتائیں گے ہم کہ اگرچہ ویدوں میں آسمان کا ذکر موجود ہے لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم نے محفوظ چھت بنایا آسمان کو، لیکن قرآن میں آسمان کو محفوظ چھت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو جدید سائنسی معلومات سے مطابقت رکھتا ہے. یہ قرآن کی وحی الہی ہونے کا ثبوت ہے اور انہیں قرآن کی تعلیمات پر غور کرنے کی دعوت دی جا سکتی ہے. اسی وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ بھی اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے یہ لکھوایا، اللہ نے یہ فرمایا. اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے. کسی انسان نے یہ بات نہیں کہی. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ کیا ویدوں میں مادے کی حالتوں سولڈ لیکوڈ گیس، یہ دوسری بات آ رہی ہے. تو لہٰذا ہم دعوت کا طریقہ یہ دیں گے ان کو کہ اگرچہ ویدوں میں آسمان کا ذکر موجود ہے اور مطابقت نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، انہیں قرآن کی تعلیمات پر غور کرنا پڑے گا. کس کو؟ ہندوؤں کو. آگے کیا ویدوں میں مادے کی حالت سولڈ لیکوڈ گیس پلازما کا ذکر ہے؟ ویدوں میں 5 عناصر کا ذکر ہے جنہیں 5 مہا بھوتا کہا جاتا ہے: پرتھوی زمین، جل پانی، گیس اگنی یعنی آگ پلازما، آکاش یعنی آسمان یا ایتھر. یہ تقسیم مادے کی مختلف حالتوں سے مشابہت رکھتی ہے. لیکن ہم کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے، سائنس اس کو پروف کرتی ہے، وید میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں بھی کائنات کی تخلیق اور مادی حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے. ہندو بھائیوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات سائنسی حقائق سے ہم آہنگ ہیں اور وہ اس کی تعلیمات پر غور کریں. آپ ذرا قرآن تو پڑھو. اچھا، کیونکہ قرآن کی سچائی یہ ہے کہ جب آپ سائنس کو وہاں پہچانیں گے، وہ تو عام سائنس کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو ایک فیلنگز آئیں گی کہ میرا رب مجھے بتا رہا ہے اور اس میں شرک نہیں ہے. یہ وید میں نہیں ہے. آگے چلیں. ویدوں میں پرمانو چھوٹا ترین ذرہ کا تصور موجود ہے اور مہارشی کناد نے ویشیشکا فلسفہ میں ایٹم کا نظریہ پیش کیا جس کے مطابق تمام مادے ناقابل تقسیم ذرات پرمانو سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایٹم کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، سائنس پروف کر چکی ہے. قرآن پاک میں ہے وما یغرب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز زمین میں یا آسمانوں میں پوشیدہ نہیں ہے. سورہ یونس آیت نمبر 61. اب ہم یہ کہیں گے کہ ویدوں میں ایٹم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں اور جدید سائنسی دریافتوں سے مطابقت رکھتی ہیں. یہ قرآن کی وحی الہی ہونے کا ثبوت ہے اور انہیں قرآن کی تعلیمات پر غور کرنے کی دعوت دی جا سکتی ہے. وید میں ایک بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ آخری کتاب ہے اور قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آخری کتاب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب حتمی فیصلہ عدالت کا آتا ہے تو پچھلے سارے فیصلے منسوخ ہو جاتے ہیں. اسی طرح قرآن ہے، اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، لہٰذا باقی سارے پچھلے مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں. اور آپ کے ویدوں میں ضرور شرک کی بات ہے، مورتی پوجا شاید کہیں کہیں کسی نے داخل کی ہے اور وغیرہ.
تو آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے انیرودھاچاریہ کے کافی سارے سوالات کے جوابات دیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس زمین پہ رہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ چائنا بھی رہتے ہیں جنہوں نے آپ کو ناک سے چنے چبوا رکھے ہیں، پوری دنیا کو چنے چبوا رکھے ہیں۔ آؤ اس جنگ کو جیت کے دکھاؤ۔ امریکہ انسانوں کو مار کے، اسرائیل انسانوں کو مار کے جنگیں جیت رہا ہے، لیکن چائنا نہیں۔ تو چائنا بھی تو بدھ مت ہیں، وہ بھی تو مشرک لوگ ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں۔ آپ ان جیسا کیوں نہیں بن سکے؟ تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لہٰذا آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آخری کتاب اسلام ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔